अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नसीरुद्दीन और आलिया बेगम को अल्लाह ने 2 ही बेटियों से नवाजा था। दोनों जुड़वां थी और डॉक्टर्स ने उनकी पैदाइश के बाद मज़ीद औलाद ना होने का खदशा भी जाहिर किया था। यही वजह थी कि तारा और सितारा में माँ बाप की जान थी। फितरतन वो दोनों नहायत शौक़ चंचल और तेज़ तर्रार थीं। सुकून से बैठना तो जानती ही ना थी। माँ बाप ख़ुसूसन अब्बा की तरफ से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट मिली हुई थी, लिहाजा जो बात जहन में आती कर गुजरती, नताइज की परवाह किए बगैर। स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आती और मोहल्ले वाले तो उनसे तंग थे ही। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी शक्ल सूरत की मालिक थीं। जिस्मानी साख से लेके कद काट और रंगो रूप सब कुछ एक जैसा था। एक शरारत करती और दूसरी पे इल्ज़ाम धरती। भरी दोपहर में लोगों के घरों की बैल बजाना दोनों बहनों का महबूब मशगला था। जब शिकायत आती तो दोनों बहनें या तो साफ मुकर जाती या फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरती रहती। आलिया बेगम कभी कभार परेशान होकर अपने मियाँ से शिकवा कर बैठती, आपने बहुत ही सर चढ़ाया हुआ है दोनों को। गजब खुदा का लड़की ज़ात है, कल पराए घर जाना है और यूं लड़का बनी घूमती हैं। लड़ाई दंगे फसाद खाना जंगी में सबसे आगे हैं दोनों। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि स्कूल या मोहल्ले से इनकी शिकायत ना आती हो। अगर अभी से हमने इनसे सख्ती ना की तो आगे ना जाने क्या हाल होगा। मैं कहती हूँ आप ज़रा डांट डपट किया करें। ज़माने भर के बच्चे बापों से डरते हैं और यहाँ ना बच्चियाँ माँ को खातिर में लाती हैं ना बाप को। अल्लाह ताला ने माँ बाप और औलाद के दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखा है। तारा की माँ डर और खौफ नहीं, वो भी कमसिन और ना समझ है। शरारत करना उनका हक है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ये चुलबुलापन खत्म हो जाएगा। नसीरुद्दीन धीमे लहजे में बीवी को समझाते, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ही तो करती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो मैं खुद नहीं पहचान पाती। बिल्कुल एक जैसे नक्शो निगार, एक जैसी फितरत, एक सा कद। हाय अल्लाह मियाँ, तूने औलाद भी दी तो क्या। आलिया बेगम बिल्कुल रोने वाली हो जाती। अब तो कह दिया है आलिया बेगम, आइंदा ये अल्फाज मुँह से मत निकालना। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमें खूबसूरत और ज़हीन औलाद से नवाजा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि लड़कियां हैं। अगर ये भी ना होती तो तुम या मैं क्या कर लेते। और रह गया पहचानने का सवाल, तो हैरत है, तुम माँ हो फिर भी अपनी बेटियों को नहीं पहचान सकती। तभी उन्होंने दोनों बेटियों को आवाज़ दी। दोनों भागी भागी आई। देखो अब मैं बताता हूँ तारा कौन है और सितारा कौन। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और उंगली उठाते बोले, ये तारा है, ये सितारा है। एम आई राइट बच्चियों? यस पापा। दोनों खिलखिलाती बाप की गोद में सवार हो गई। तो नसीरुद्दीन चमकती आंखों से बीवी को देखते हुए कहने लगे, देखा मैं बाप होके पहचान लेता हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं पहचान पाती। माँ तो औलाद के सबसे ज़्यादा करीब होती है। आप तो ना बस, अब आपसे बहस में भला कौन जीते। आलिया बेगम खसिया कर खामोशी इख्तियार कर लेती। फिर क्या, यूं ही वक्त आगे बढ़ता रहा। तारा और सितारा ने एक साथ मैट्रिक का इम्तहान पास करके एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। अब उन दोनों में किसी हद तक संजीदगी आ गई थी। ख़ास तौर पे तारा काफ़ी हद तक संजीदा थी। वो सितारा के बरअक्स बहुत कम गो थी, जबकि सितारा में आज भी वही तेज़ी, तर्रारी, शौक़ी और शरारत थी। अब आलिया बेगम और दीगर जान पहचान वालों के लिए उनकी शनाख्त का मरहला इतना मुश्किल न था, क्योंकि कुदरत ने दोनों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क रख के सबकी मुश्किल आसान कर दी थी। सितारा साफ बोलती थी, जबकि तारा अभी तक तुतलाती थी। बचपन में तो दोनों बहनें ही अच्छी खासी उम्र तक तुतलाती रहीं और उनका ये अंदाज़ अच्छा भी लगता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारा साफ बोलने लगी,
مگر تارا کی تتلاہٹ کم نہ ہو سکی۔ شروع میں یہی سوچا کہ آگے آنے والے دنوں میں تارا کی زبان بھی صاف ہو جائے گی، مگر ماں باپ کا یہ خیال درست ثابت نہ ہوا۔ دونوں لڑکیاں جوان ہو گئی، خاموش رہتیں تو دونوں ایک جیسی لگتی، جب بولنا شروع کرتیں تو تارا اور ستارہ کا فرق واضح ہو جاتا۔ اس قدرتی عیب نے تارا کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ مزاج بنا دیا تھا۔ وہ کم گو ہوتی ہی چلی گئی۔ دونوں بہنیں جب تنہا ہوتی تو تارا خوب بولتی، لیکن جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ چپ سادھ لیتی۔ کالج میں بھی وہ حد الامکان خاموشی سے ہی کام چلاتی، لیکن اگر کبھی بولنا پڑ جاتا تو لڑکیوں کی طنزیہ مسکراہٹ اس کے حساس دل میں کانچ کی طرح چپ جاتی تھی۔ لیکچررز اگرچہ بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوتی، لیکن جانے کیوں تارا کو یوں لگتا کہ ان کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہوتی ہیں، اور تارا کی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگتے۔ احساس کمتری کسی خاردار باڑ کی طرح اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگتا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے تارا نے کالج جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کالج نہیں جاؤ گی؟ آئے ہائے کیوں؟ عالیہ بیگم جو دوپٹے پہ کروشیے سے بیل بنا رہی تھی، تارا کی اس بات پہ بہنچکا سی رہ گئیں۔ اتنی مشکل سے اتنے بڑے کالج میں داخلہ ہوا ہے۔ ہاں اماں، میں پرائیویٹ پڑھوں گی۔ پر کیوں چاند؟ اتنا اچھا کالج مشکل سے داخلہ ہوا ہے تم دونوں بہنوں کا، 6 مہینے پڑھ کے اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ عالیہ بیگم نے بے حد پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ توتلی ہونے کے باوجود وہ ستارہ سے زیادہ سمجھدار اور حساس تھی۔ تارا سر جھکائے اپنی انگلیاں چرخانے میں مصروف تھی۔ اماں، وہ لڑکیاں میلا مجات اڑاتی ہیں توتلی توتلی بول کے۔ تارا کی آواز بھیگنے لگی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ادھورے جملے کا سرا جس کرب سے ملتا تھا، اس نے عالیہ بیگم کے دل کو بھی اپنے حصار میں لے لیا۔ انہوں نے پھر کوئی حجت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی، اور یوں تارا نے کالج کو خیر بات کہہ کے پرائیویٹ طور پہ امتحان دینے کی تیاری شروع کر دی۔ اس روز بھی عالیہ بیگم جب گھر میں داخل ہوئیں تو انہیں آنگن سے ہی ڈھولک اور گیتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشان سی اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہوں نے گرج کے کہا۔ مشین کا ڈبہ بڑی مہارت سے پیٹتی ستارہ کے ہاتھ رک گئے۔ تارا نے بھی تالیاں بند کر دی۔ ان کے درمیان گھر کا کام کرنے والی ماسی زیتون دلہن بنی بیٹھی تھی، لال گوٹے والا دوپٹہ اڑا کے۔ اس کے بوڑھے چہرے پہ گہرا گہرا میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کی خبر تو میں لیتی ہوں، تم ذرا ہاتھ منہ دھو کر کچن میں جاؤ، شاباش۔ ان کے جانے کے بعد تارا اور ستارہ کی طرف مڑی۔ دونوں سر جھکائے کھڑی تھیں، چہرے پہ بے حد معصومیت۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ کتنی غلط بات ہے تارا، ستارہ بیٹا، اب آپ لوگ بچیاں تو نہیں ہو۔ ماشاءاللہ سے دونوں 18ویں برس میں لگ چکی ہو، لیکن عقل ابھی تک گھٹنوں میں ہے۔ اتنی دیر میں ماسی زیتون کتنے گھروں کا کام نمٹا لیتی، اسے دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ آپ دونوں بھی اس دوران کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتی۔ سوائے وقت برباد کرنے کے کچھ نہیں آتا آپ دونوں کو۔ عالیہ بیگم جب شدید غصے میں ہوتی تو تم سے آپ پہ اتر آتی۔ سوری اماں، دونوں نے کورس کے انداز میں کہا، اور عالیہ بیگم کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ آج صبح اسلام آباد سے تم لوگوں کے ماموں کا فون آیا تھا۔ راشد، سمیرہ اور تمہاری مامی پہنچ رہے ہیں پرسوں صبح کی فلائٹ سے۔ اس خبر نے اور ہاتھ پیر پھلا دیے ہیں میرے۔ ان کے لیے کمرہ ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، گھر کی کوئی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ ارے اماں، گھر کی آپ فکر ہی نہ کریں، ہم دونوں صفائی ستھرائی کی ماہر ہیں۔ کمرہ بھی ان کے لیے ایسا سیٹ کریں گی کہ ان کی طبیعت باغ باغ ہو جائے۔ اے بیٹا، تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے گھر میں 10-12 کمرے ہیں۔ کل 4 ہی تو کمرے ہیں گھر میں۔ ایک بن گیا ڈرائنگ روم، ایک تم دونوں کے حصے میں، ایک میں ہم دونوں میاں بیوی پڑے ہیں، ایک ہی فالتو بچتا ہے۔ بس ٹھیک ہے اماں، تو ہم انہیں وہی کمرہ دے دیں گے۔ ہاں ہاں، وہ تو انہیں دے دیں گے، مگر ایک اور کمرہ چاہیے نا راشد کے لیے۔ کیوں؟ ان میں تاسلط خواب کے پل لگے ہوئے ہیں۔ اس بار تارا نے زبان کھولی اور عالیہ بیگم کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے،
بس یہ خیال ہے کہ جوان لڑکا ہے، ماں بہن کے ساتھ رہنا مناسب نہیں، اس کا کمرہ الگ ہی بہتر رہے گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے پاپا 2-4 دن ڈرائنگ روم میں سو رہیں گے، تم دونوں میرے پاس آ جاؤ۔ اماں یہ چیٹنگ ہے، ستارہ نے منہ بنایا۔ ہم ہی آپ کو گھر کی سب سے فالتو چیز نظر آتی ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، بس 2-4 دن کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم دن رکیں وہ لوگ۔ تمہاری ممانی کا میکا بھی ہے یہاں، تو یہ بھی ممکن ہے وہ ادھر چلی جائیں۔ بس اب تم لوگ کام میں مصروف ہو جاؤ، اپنی ضروری اشیاء، کوئی پرسنل چیزیں، کتابیں وغیرہ میرے کمرے میں منتقل کر دو۔ کپڑوں کے کچھ جوڑے بھی لا کر میری وارڈروب میں ہی رکھ دو تاکہ بار بار کمرے میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اپنی ممانی اور سمیرا کے لیے نا ڈرائنگ روم کے برابر والے کمرے کی صفائی ستھرائی کر لو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ستارہ نے بے دلی سے کہہ کے تارا کی طرف دیکھا۔ ماموں جان تو اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے، ممانی جان کوئی 8-9 برس بعد یہاں آ رہی تھیں، اور وہ بھی رہنے کے لیے، ورنہ تو ان کا قیام عموماً اپنے میکے میں ہی ہوتا، اور عام طور پر وہ میکے آ کر میاں کو فون کر دیا کرتی تھی کہ عالیہ بیگم ہی ان سے ملنے چلی جائے۔ گھر صاف ستھرا ہو گیا، یوں بھی عموماً ان کا گھر ہمیشہ سجا بنا ہی نظر آتا تھا، کیونکہ عالیہ بیگم خود بہت صفائی پسند تھی اور دونوں لڑکیوں کو بھی صفائی ستھرائی کا کریز تھا۔ سمیرا اور ممانی جان کے لیے کمرہ بھی سیٹ ہو گیا، اور راشد کے لیے انہوں نے اپنا بیڈ روم۔ آخر کار مہمان بھی پہنچ ہی گئے، جن کے استقبال کی تیاریاں پچھلے 3 روز سے جاری تھیں۔ سمیرا اور راشد کو انہوں نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھا تھا۔ ممانی جان سے تو پھر بھی ملاقات ہو جاتی، کیونکہ عالیہ بیگم جب بھی اپنی بھابھی سے ملنے جاتی دونوں بیٹیوں کو ہمراہ لے جاتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تارا اور ستارہ تو کافی بڑی ہو گئی، خوب رنگ و روپ نکال لیا بھائی، ممانی جان نے انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ کہا۔ سمیرا بھی اشتیاق بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی شوخ و چنچل اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ جلد ہی تارا ستارہ سے فری ہو گئی۔ ستارہ نے اس سے آنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر دنیا جہان کی باتیں کر ڈالی تھیں، جبکہ تارا نسبتاً خاموش تھی۔ یہ بہت خاموش رہتی ہیں، راشد نے تارا کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ کچھ اور بھی نروس ہو کر اپنے اندر سمٹ گئی۔ یہ آپ سے ملتی جلتی ہیں، سمیرا نے ہنس کے کہا۔ پتہ ہے ستارہ، راشد بھائی بھی بہت کم گو ہیں۔ تارا کے کم بولنے کی ایک وجہ ہے، ستارہ روانی میں کہہ گئی۔ وہ کیا؟ راشد نے اشتیاق سے پوچھا۔ تارا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ستارہ کی نظر اس پہ پڑی تو کچھ سنبھل کے بولی، وہ یہ کہ ان کے حصے کا میں جو بول لیتی ہوں، ان کے لیے کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ اچھا، میں بھی تو یہی کرتی ہوں، بھائی کے حصے کا بھی خود ہی بول لیتی ہوں۔ سمیرا نے ستارہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ راشد کو وہ گلابی رنگت اور سیاہ بھنور سی آنکھوں والی خاموش طبع لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، اپنی اپنی سی۔ یہ سیکنڈ ایئر کا امتحان دیں گی ابھی، ستارہ نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا آپ ان کی مترجم ہیں؟ یہ اردو نہیں جانتی، راشد نے کچھ تیکھے انداز میں کہا تو ستارہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تارا تم بولو نا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ تم گونگی نہیں ہو۔ ستارہ نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ کیا بولوں؟ ستارہ نے تو بتا دیا میں 2nd ایئر میں پلتی ہوں، تارا نے گڑبڑا کے کہا، اور راشد اور سمیرا کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ لمحے بھر کو دونوں بہن بھائی خاموش ہو گئے۔ اور تم سناؤ سمیرا، تمہارا اسلام آباد کیسا ہے؟ ستارہ نے سچویشن کو بھانپ کے فوراً موضوع بدلا، اور کچھ فاصلے پہ بیٹھی ممانی جان تارا اور ستارہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے عالیہ بیگم سے کہہ رہی تھی، رتی بھر بھی فرق نہیں، آنکھ، ناک، ہونٹ، رنگ و روپ سبھی کچھ ایک جیسا۔ عالیہ، تم ان دونوں میں کیسے پہچان کرتی ہو کون تارا ہے کون ستارہ ہے؟ بچپن میں تو واقعی بڑی مشکل ہوتی تھی، مگر اب ایک واضح پہچان بن چکی ہے۔ ستارہ صاف بولتی ہے مگر تارا تتلاتی ہے ابھی تک کیوں؟ ڈاکٹر کو دکھایا کیا؟ لو، ایک ڈاکٹر، جانے کتنے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی، دوائیں بھی دیں، اصل میں اس کے گلے کا آپریشن بتایا تھا ڈاکٹروں نے، مگر یہ کسی طور بھی تیار نہیں ہوتی، پیلی پڑ جاتی ہے آپریشن کے نام سے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا خوف آتا ہے۔ ان کے پاپا نے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے،
ہائے ہائے عالیہ، آپریشن کرا ہی لینا تھا، لڑکی ذات ہے، آگے شادی بیاہ میں پرابلم نہ پیش آئے۔ اللہ نے جی کھول کے خوبصورتی سے نوازا ہے، صرف ایک کمی کی وجہ سے کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے ستارہ سے۔ ممانی جان نے انہیں سمجھایا۔ ہاں بس اس وقت ممتا کے جوش میں اس پہلو پہ غور نہ کیا، اب دل میں سخت پچھتاتی ہوں، مگر اب یہ لڑکی خود تیار نہیں ہوتی، آپریشن کا نام سنتے ہی رونے دھونے بیٹھ جاتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، کیا کیا جائے؟ ممانی جان نے تعصب بھری نگاہ تارا پہ ڈالی۔ گو دونوں بہنیں ایک جیسی خوبصورت شکل کی مالک تھیں، لیکن تارا کے چہرے پہ حزن و ملال کی کیفیت نے اسے کچھ زیادہ دلکشی بخشی تھی۔ پھر وہ کم بولتی تھی، اس وجہ سے بھی اس کے چہرے پہ ستارہ کے برعکس معصومیت زیادہ تھی۔ ممانی جان کو وہ پہلی ہی نگاہ میں اپنے راشد کے لیے بہت بھا گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ راشد کے لیے تارا کا ہاتھ مانگ لیں گی، مگر یہ کیا، توتلی بہو! لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں کا خوف، ملنے جلنے والوں کی جملہ بازیاں، انہوں نے آن واحد میں اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا، اور ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی کوئی آئیڈیل لڑکی بنے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، صورت اور سیرت دونوں میں بے مثال ہو۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور جب ستارہ نے آ کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگنے کی اطلاع دی تو باتوں کا سلسلہ منقطع ہوا۔ سمیرہ سے ستارہ اور تارا کی خوب دوستی ہو گئی۔ کچھ دیر الگ تھلگ رہنے کے بعد تارا بھی سمیرہ سے فری ہو گئی۔ کھانا کھا کے راشد اپنے کمرے میں چلا گیا، اور سمیرہ، تارا، ستارہ وہیں ٹی وی لاؤنج میں آڑی ترچھی پڑی باتیں کرتی رہیں۔ عالیہ بیگم اور ممانی جان اپنے اپنے کمروں میں جا کے لیٹ گئیں۔ دوسرے روز راشد جلد جاگ گیا۔ گھر میں بھی وہ سب سے پہلے اٹھتا تھا، جبکہ سمیرہ دیر تک سونے کی عادی تھی۔ راشد ابھی منہ ہاتھ دھو کے فارغ ہوا تھا کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس کم ان، راشد نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے کہا۔ موسم بہار کے پہلے جھونکے کی طرح وہ اندر داخل ہوئی، گلابی لباس میں خود بھی گلابی گلابی سی ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں اخبار تھا جو اس نے راشد کی طرف بڑھایا۔ آپ کون ہیں بھائی، تارا یا ستارہ؟ بولیں گی تو پتہ چلے گا۔ راشد نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کے اخبار لے لیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ راشد ایک ثانیے کے لیے دیکھتا رہ گیا۔ ارد گرد گھنٹیاں سی بج اٹھی تھیں، بے حد خوبصورت ہنسی تھی۔ السلام علیکم لاچت بھائی، اس نے قدرے جھک کر سلام کیا تو راشد دھیرے سے ہنس دیا۔ سمجھا آپ تارا ہیں۔ جی نہیں، میں ستارہ ہوں۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنس پڑی۔ لیکن پھر آپ تارا کیوں بنی؟ آپ تو ویسے بھی ایک مکمل شخصیت کی مالک ہیں۔ مکمل اور سحر انگیز، راشد نے والہانہ انداز میں کہا۔ نہ جانے راشد کے دیکھنے کے انداز میں کیا تھا کہ ستارہ کی ساری بولڈنس دھری کی دھری رہ گئی۔ گڑبڑا کے اس نے نگاہوں کو جھکا لیا اور مدھم لہجے میں بولی، وہ آپ جاگ گئے تھے تو میں نے سوچا اخبار دے آؤں اور پوچھ لوں کہ آپ بیڈ ٹی لیتے ہیں یا نہیں۔ بیڈ ٹی تو میں بالکل لیتا ہوں، مگر کچن میں امی کے پاس۔ چلیں کچن میں پی لیں، مگر وہاں آپ کو آپ کی امی نہیں ملے گی۔ ستارہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کوئی بات نہیں، آج بیڈ ٹی ایک خوبصورت خاتون کے ہمراہ سے ہی۔ میں کوئی خاتون باتون نہیں، آپ کی کزن ستارہ نصیر الدین ہوں، اس نے کچھ برا مان کے کہا۔ اچھا بابا، ستارہ نصیر الدین صاحبہ؟ کوئی صاحبہ نہیں، میں صاحبہ تو فلموں میں کام کرتی ہے۔ راشد نے کچھ سوچ کے آگے بڑھ کے ستارہ کا کان پکڑ لیا۔ سیدھی طرح مجھے چائے پلاتی ہو یا نہیں؟ اف میرے خدا، چھوڑے میرا کان۔ اس کے شور مچانے پہ راشد نے کان چھوڑ دیا۔ آپ کی ہے نا آپ نے کزنز والی بات، مجھے نا اتنے قریبی رشتوں میں آپ جناب ادب آداب بالکل پسند نہیں۔ وہ کان سہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ راشد ہنسا۔ جی ابھی آپ کا تارا اور ستارہ نام کے بھوتوں سے واسطہ نہیں پڑا مسٹر کزن، پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں۔ شاید یہ تعارف ادھورا رہ جائے، کیونکہ میں صرف 3 دن ہوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا، جبکہ امی اور سمیرہ ابھی رہیں گی۔ اوہ، پھر تو ہنگامی نوعیت کے کچھ کارنامے کرنے پڑیں گے۔ ستارہ نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ اور وہ بیڈ ٹی شام تک مل جائے گی غالباً، راشد نے یاد دلایا تو چونکی۔ اوہ چلیں نا کچن میں،
मेरे पीछे पीछे आए। वो कमरे से बाहर निकली। राशिद भी किचन में आ गया। अफसोस हमारे किचन में बैठने का इंतज़ाम नहीं, चाय खड़े होके पीनी पड़ेगी। तुम सामने रहो, मैं सर के बल खड़े होके भी चाय पी सकता हूँ। हाय नहीं, सच बताएं राशिद भाई। हाय नहीं, सच बताएं राशिद भाई, क्या आप सर्कस में काम कर चुके हैं? कबल इसके कि राशिद कोई जवाब देता, आलिया बेगम किचन में दाखिल हुई। राशिद ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, अरे सितारा, भाई को नाश्ता दिया अभी या सिर्फ बातों पे ही टरखा रही हो? उन्होंने चश्मे की ओर से सितारा को घूरा। अम्मा, भाई साहिब सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। फुप्पो, नाश्ता तो आप सबके साथ ही करूँगा। नाश्ते के बाद मुझे ज़रा अपने ऑफिस के काम से जाना है, एक साहिब से मिलने। दोपहर के खाने तक वापस आ जाऊँगा। राशिद ने अपना प्रोग्राम बताया। सितारा, वहाँ से एक कुर्सी तो उठा लो, खड़े होके चाय पी रहा है गरीब। कुछ तो तहजीब और करीना सीख ले बच्ची। अम्मा, ये तो सर के बल खड़े होके चाय पीना चाह रहे थे, वो तो मैंने रोक दिया कि भाई किचन में हमारे इतनी भी जगह नहीं, तब बाज आए। सितारा ने राजदाना अंदाज में कहा। हाय हाय, क्या ओल फोल बक रही है? आलिया बेगम ने उसे घूरा। भैया, इसकी बातों का बुरा ना मानना, ये दोनों लड़कियां ना निरी पागल हैं। अल्लाह ने दी भी तो ऐसी औलाद। जी हाँ, फिक्र ना करें आप फुप्पो, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी बेटियां वाकई खिसकी हुई हैं। राशिद ने शरारत से कहा तो सितारा का मुंह बन गया। अम्मा को ना हमारी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं। राशिद ने मुस्कुराते हुए चाय का कप खाली सिंक में रखा और आलिया बेगम को खुदा हाफिज कह के अपने कमरे में चला गया तैयार होने के लिए। आलिया बेगम सितारा को दोपहर के खाने के मुतालिक भी साथ साथ हिदायत देने लगी। साथ तीनों माँ बेटी नाश्ते की तैयारी में जुट गईं। दूसरे रोज़ भी राशिद हस्बे मामूल सुबह सवेरे ही उठ गया। आज उसे गैर इरादी तौर पे सितारा का इंतज़ार था और हस्बे तवक्को वो आ भी गई। दरवाजे पे पहली दस्तक पे ही उसने उठ के दरवाज़ा खोल दिया। धानी कलर का लिबास, गुलाबी चेहरा, सुर्खी माइल होंठों पे हल्की सी कपकपाहट, निगाहें झुकाए वो कल वाली तेज तर्रार शौक सी सितारा से कतई मुख्तलिफ लग रही थी। हाथ में अखबार था। अस्सलामुअलैकुम लाचित भाई, उसने हाथ बढ़ा के सलाम किया और राशिद धीरे से मुस्कुराया। वो समझ गया था आज फिर सितारा मजाक के मूड में है। वालेकुम सलाम, अंदर आ जाओ, बाहिर खली हो। उसने एक तरफ होकर रास्ता दिया और शरारत से मुखातिब हुआ। राशिद ने देखा कि उसके दूसरे हाथ में चाय का कप था और उसके कमरे में आते ही राशिद को यूं लगा जैसे उसके कमरे की खूबसूरती बढ़ गई। चहार जानिब उजाला सा फैल गया। जाने क्या बात थी इसकी शख्सियत में कि दिल आप ही आप इधर खिंचा जा रहा था। कम से कम राशिद ने इससे पहले कभी किसी लड़की के सामने खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। अगरचे उसने को एजुकेशन हासिल की थी और उसके ऑफिस में भी तरहदार लड़कियों की कमी ना थी, मगर फिर भी किसी को देखकर दिल यूं पहली दफ़ा धड़का था। अपनी फितरी सफाई और काम करने की आदत से मजबूर वो चाय का कप साइड टेबल पे रख के फौरी तौर पे काम में मसरूफ़ हो गई। पहले उसने राशिद के जूते इधर उधर से उठाकर एक जगह रखे, फिर तौलिया उठाकर स्टैंड पे डाला। हर चीज़ अपनी जगह पे देखकर वो मुतमईन सी हो गई और फिर वापसी के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। राशिद बड़ी दिलचस्पी और महवियत से उसे देख रहा था। उसके जाने के इरादे को भांप के उसने सदा दी, सितारा प्लीज़ कुछ देर तो रुको, आज तुम चहक नहीं रही हो, क्या बात है? वो तेज़ी से मुड़ी। उसका चेहरा संजीदा था, बल्कि एक अजीब सी उदासी भी थी उसकी आंखों में। मैं सितारा नहीं, ताला हूँ, ताला। ओह सॉरी, वेरी सॉरी तारा, तुम दोनों की मुशाबहत सच में मैं नहीं पहचान सका। आप तो शायद कभी ना पहचान सके, मगर सितारा के लिए आपके दिल में छुपे चोट जज्बों को मैं ज़रूर पहचान गई हूँ राशिद भाई। तारा ने एक गहरी सांस लेकर बस एक निगाह राशिद पे डाली और तेज़ी से बाहर निकल गई। और जाने क्या था उस एक निगाह में कि राशिद लम्हे भर के लिए अपनी जगह पे सुन बैठा रह गया। या अल्लाह, अम्मी जो मेरी शादी का प्रोग्राम फूफो के घर करने का बना रही हैं, तो ये मुशाबहत का चक्कर तो मेरी ज़िंदगी अजीरन कर देगा। कभी बीवी समझकर साली का हाथ पकड़ लिया, तो कभी साली समझकर बीवी को बहन कह दिया। उफ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राशिद सर पकड़े सोच रहा था।
اور پھر یوں ہی تارا ستارہ اور باقی سب کی چاہتیں سمیٹتا، مختلف طرح کی شرارتیں دیکھتا، راشد تیسرے روز اسلام آباد چلا گیا۔ مومانی جان اور سمیرہ ابھی یہیں پہ تھے۔ جلد ہی وہ بھی اپنے میکے منتقل ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اس بار ان کے شوہر نے بہت تاکید کے ساتھ انہیں بھیجا تھا کہ وہ ڈائریکٹ عالیہ بیگم کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں، اور یہ بات کرنے کا موقع انہیں تیسرے دن رات کو ملا۔ راشد جا چکا تھا، لڑکیاں ٹی وی لاؤنج میں تھیں اور نصیر الدین سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ایسے میں اچانک عالیہ بیگم کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی مومانی جان نے بچوں کے شادی بیاہ کا موضوع چھیڑ دیا۔ سمیرہ کے لیے کئی جگہ سے رشتے آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں اس کی شادی کے ساتھ ہی یا پھر چند ماہ بعد راشد کی بھی شادی کر دوں۔ بہو گھر میں آ جائے گی تو بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، بچوں کے فرائض سے جتنی جلدی فارغ ہو جائیں بہتر۔ کہیں کوئی لڑکی دیکھی ہے آپ نے؟ عالیہ بیگم بڑے محتاط لہجے میں بولی۔ اصل میں عالیہ، تمہارے بھائی کی یہ شدید خواہش ہے کہ ان کی کوئی بھانجی ہی ان کی بہو بنے۔ مجھے انہوں نے یہی کچھ دیکھ بھال کرنے بھیجا تھا، اور ماشاءاللہ سے تمہاری دونوں بیٹیاں مجھے تو بہت پسند آئی۔ بیٹیاں؟ تارا اور ستارہ دونوں؟ عالیہ بیگم کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ ہاں بھائی، دونوں بہت پیاری ہیں، بلکہ تارا تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہے۔ اس کی سنجیدگی، ادب، آداب اور سلیقہ بہت متاثر کن ہے۔ رہ گئی اس کی ایک قدرتی کمی تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور پھر آپریشن وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے نا ممتا کے جوش میں آ کے اس کا آپریشن نہ کرا کے سخت غلطی کی ہے۔ وہ بیچاری بچی اپنے خول میں بند ہو کے رہ گئی ہے۔ تو کیا آپ نے تارا کو پسند کر لیا راشد بیٹے کے لیے؟ عالیہ بیگم نے خوشی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، یہ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ اب جہاں تک راشد کا سوال ہے تو بہن، راشد میاں اب اتنے بھی سعادت مند نہیں کہ میری پسند کو بے چون چرا قبول کر لیں۔ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور فائنل فیصلہ وہی دیں گے کہ ستارہ اور تارا میں سے کس کو وہ اپنی شریک حیات بنانا پسند کریں گے۔ کل میں گھر جا رہی ہوں، وہاں پہ فون کر کے راشد سے اس کی مرضی پوچھ لوں گی، اور پھر اس نے جس کا نام لیا اسی کے لیے باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گی۔ مومانی جان نے ہنس کے کہا۔ بھاوج کی اپنائیت سے مہکتی باتیں سن کر عالیہ بیگم کے چہرے پہ گلاب کھل گئے۔ ہمیشہ ہی بھائی سے زیادہ بھابھی نے پیار دیا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے کبھی بھی انہیں میکے کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آگے، جنہیں انہوں نے چپکے سے پونچھ ڈالا۔ آخرکار 4 روز کے صبر آزمائے انتظار کے بعد مومانی جان کا فون آ ہی گیا۔ عالیہ، میری راشد میاں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ستارہ کا انتخاب کیا ہے۔ حالانکہ مجھے تو تارا زیادہ پسند آئی، مگر کیا کیا جائے، اب جوان اولاد پہ زور زبردستی تو کی نہیں جا سکتی۔ اتنا ہی بہت ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو رد نہیں کیا۔ مومانی جان کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا، ان کی آواز سے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ عالیہ بیگم بھی کو اندر سے بجھ سی گئی، مگر خود کو سنبھال کے خوش دلی سے بولی، ارے بھابھی، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اگر ستارہ کے نصیب میں آپ کی بہو بننا لکھا ہے تو پھر تارا وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ ستارہ ابھی پڑھ رہی ہے اور اس کے امتحانات ہونے والے ہیں، 3-4 ماہ بعد، تو فی الحال شادی کا سلسلہ چھیڑنے کی بجائے منگنی کر لیتے ہیں۔ عید پر میں آؤں گی، راشد بھی ہمراہ ہوگا، عید کے تیسرے روز منگنی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میرا ایک ہی بچہ ہے، منگنی ذرا دھوم دھام سے کریں گے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں، بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہیں، اطمینان رکھیں۔ عالیہ بیگم نے انہیں تسلی دی، اور پھر 2-4 باتوں کے بعد مومانی جان نے فون بند کر دیا۔ عالیہ بیگم نے بہت خوشی ستارہ سے بات شروع کی، مگر ان کی توقع کے خلاف وہ پہلے تو حیرت سے ٹکر ٹکر ماں کی شکل دیکھتی رہی، پھر ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ کیوں؟ میں کیوں؟ انہیں تارا کیوں نظر نہیں آئی؟ اماں، آپ مومانی جان سے یہ تو پوچھتی کہ آخر تارا میں انہیں کیا عیب نظر آیا اور مجھ میں کیا خوبی نظر آئی، جبکہ ہم دونوں بہنوں کا رنگ و روپ، قد و کاٹ، نقش و نگار، حتیٰ کہ آواز تک ایک جیسی ہے۔ پھر میں کیوں، تارا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، بابلی ہوئی ہو کیا لڑکی؟ بھابھی کو تو تارا ہی پسند آئی، مگر یہ انتخاب راشد کا ہے، زندگی اسے گزارنی ہے یا مومانی کو؟
یہی بہت ہے کہ لڑکا خاندان میں شادی کرنے کو آمادہ ہو گیا، ورنہ تو لڑکے یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ میں تو اسے بہن سمجھتا ہوں۔ لو، اللہ اللہ خیر صلاح، میں نہیں مانتی، نصیب انسان خود بناتا ہے، اور آپ دیکھیے گا ستارہ اپنا نصیب بھی خود بنائے گی اور تارا کا بھی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اے ستارہ، ہوش میں ہو تم؟ لو بھلا، چلی ہیں تقدیر سے لڑنے۔ دیکھو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ہنسی کھیل نہ سمجھو اسے تم۔ بس بہت ستا لیا مجھے تم دونوں نے، اب نہیں چلے گی تمہاری۔ انہیں غصہ آ گیا اور غصے میں انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ ستارہ نے جھک کے چپلیں پیر میں پہنی اور سر جھٹک کے باہر چلی گئی۔ لو بھلا بتاؤ، کیا زمانہ ہے؟ ایک ہم تھے، شادی کے ذکر پہ ہی چہرہ شرم سے لال ہو جاتا، اور ایک یہ ہے اپنی شادی کے موقع پہ پٹر پٹر بول رہی ہیں۔ عالیہ بیگم غصے سے بڑبڑانے لگی۔ کچھ دن تک گھر میں کھچڑی سی پکتی رہی، پھر آخرکار ایک فریق نے ہار مان ہی لی۔ عالیہ بیگم نے بھی مومانی جان کو کلیئرنس دے دی اور وہ مٹھائی اور ہار پھول لے کے آئیں، بات پکی کر گئیں۔ دوسرے ہی دن مومانی جان اور سمیرہ اسلام آباد سدھار گئیں اور دونوں گھروں میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں پہلی بار خوشی کا موقع آیا، دونوں گھرانوں کے افراد پرجوش اور شادماں تھے، اور شادمانیوں کے سائے تلے آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا انتظار سبھی کو تھا، لیکن راشد کو سب سے زیادہ تھا۔ ستارہ پنک کلر کا جھلملاتا جوڑا پہنے اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے وجود سے اٹھتی سرور انگیز مہک راشد کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ تارا بھی ادھر ادھر ہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح گم سم، الگ تھلگ اور دور دور سے نظارہ کرتی ہوئی۔ پہلے مومانی جان اسٹیج پر آئیں۔ آج انہوں نے بنارسی بارڈر والی ساڑی باندھ کر خوب اونچا سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ آخر لڑکے کی ماں تھی، اور لڑکے کی ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ مومانی جان نے ستارہ کو انگوٹھی پہنائی، اور پھر عالیہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ راشد کو انگوٹھی پہنا دی۔ وہ خوش بھی تھیں اور اندر ہی اندر کچھ پریشان بھی، بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ ان کی کھوجتی ہوئی نگاہیں جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ منگنی کی رسم کے بعد سب نے گروپس کی شکل میں مووی بنوائی، اور پھر ریفریشمنٹ کا آغاز ہو گیا۔ سب کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ تبھی ناظمہ باجی کا بیٹا سمیر راشد کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، انکل، آپ کو تارا باجی بلا رہی ہیں ڈریسنگ روم میں۔ اس نے بے حد رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی تھی۔ راشد چونکا۔ اچھا، وہ کچھ ہچکچایا۔ چلیے نا انکل، پلیز 2 منٹ کے لیے۔ سمیر مسلسل اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ یار چل رہا ہوں، ہاتھ تو چھوڑو۔ سمیر کی رہبری میں چلتے ہوئے وہ اوپری منزل پہ واقع ڈریسنگ روم کے دروازے پہ آیا۔ راشد مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، روشنی کی شعاعیں جیسے اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ راشد نے غور سے دیکھا۔ آچھی گلابی کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ کسی طور بھی ستارہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پہ حزن و ملال کے سائے تھے۔ آپ مجھے پہچانے؟ وہ راشد کے عین مقابل آ کر بولی تو راشد کو اس کے انداز پہ تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، آج تو میں آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں کہ تم تارا ہو، کیونکہ ستارہ نیچے اسٹیج پہ بیٹھی ہے۔ راشد نے ہنس کے کہا، کبھی کبھی ہماری آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہم سامنے کا منظر نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہمارے عقل و شعور پہ خواہشوں اور جذبات کا پردہ ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ راشد کا دماغ چکرا سا گیا۔ ہاں، میں ستارہ ہوں، اور وہ جو اسٹیج پر آپ کے نام کی انگوٹھی پہنے بیٹھی ہے وہ تارا ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ راشد کو شوق سا لگا۔ مذاق تو آپ نے کیا تھا راشد بھائی، وہ تڑپ کے بولی۔ آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کیا فرق تھا مجھ میں اور تارا میں؟ جیسے تارا اور ستارہ میں صرف ایک حرف کا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی تارا اور ستارہ کی شخصیتوں میں بھی معمولی سا فرق ہے۔ میں صاف بولتی ہوں اور وہ تتلاتی ہے۔ کیا یہ فرق بہت اہم تھا؟ یہ تو ایک قدرتی عیب ہے راشد بھائی۔ آپ کے اس فیصلے کی بھنک بھی اگر تارا کو مل جاتی، وہ احساس کمتری کے گہرے کنویں میں ڈوب جاتی۔ میں آپ کے نام پر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک دیکھ چکی تھی، اور پھر مومانی جان کو وہ پسند بھی تھی۔ سو میں نے اور مومانی جان نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا
کہ ہم تارا کو ہی آپ کی پسند بنا کے اسٹیج پہ بٹھا دیں گے۔ یہ کھلی بے ایمانی ہے۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے ہمت اور حوصلہ دیا اس مان نے جو مجھے آپ پہ ہے راشد بھائی، جو ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار پہ ہوتا ہے، وہ مان جو ایک بہن کو اپنے بھائی پہ ہوتا ہے، ستارہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ راشد کا تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، سر جھک گیا تو نگاہیں بھی جھک گئی۔ راشد بھائی، آپ ہمارے کزن ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ اگر اپنوں کی کوئی خامی ہے تو اسے اپنے ہی سمیٹتے ہیں۔ اپنے آگے نہیں بڑھیں گے تو کیا باہر والے آگے بڑھیں گے؟ اور پھر آپ کو میں یقین دلاتی ہوں کہ تارا کی اس کمی کا علاج ہو جائے گا، وہ ایک مکمل شخصیت بن جائے گی، اور اب بھی اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو مجھ میں نہیں۔ رفتہ رفتہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پلیز راشد بھائی، مجھے مایوس کر کے میرا مان نہ توڑیے گا۔ یوں بھی آپ اسے انگوٹھی پہنا کر اپنانے کا عہد کر چکے ہیں، اور اچھے لوگ اپنا عہد نہیں توڑا کرتے۔ ستارہ کی آنکھوں میں اور لہجے میں التجا تھی۔ اگرچہ یہ عہد مجھے دھوکہ دے کے کرایا گیا، تاہم پھر بھی میں اس عہد کو نبھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمہارے صرف ایک جملے نے اس فیصلے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تم نے کہا ستارہ کہ اگر اپنوں میں کوئی خامی ہو تو اسے اپنوں کو ہی سمیٹنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک حقیقت ہے۔ کاش یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کرنے کی توفیق دیتا۔ راشد کے ان الفاظ نے ستارہ کے چہرے پہ دھنک کے بے شمار رنگ سجا دیے۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور تھینک یو راشد بھائی کہتی راشد کے برابر سے نکلتی باہر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے اماں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی کہ ہر کام اس کی خواہش کے مطابق بالآخر ہو گیا۔ اماں تو نہ جانے کب سے ہول رہی تھی۔ راشد چند لمحے سر جھکائے کمرے میں کھڑا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر آ گیا۔ نیچے جاتے ہوئے اس کے قدموں میں وہ گرم جوشی اور ولولہ نہ تھا جو اوپر آتے وقت تھا، اور جب وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو سجی بنی تارا کے چہرے پہ نظریں پڑتے ہی ایک بھولا بسرا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ السلام علیکم لاچت بھائی۔ وہ بجھے بجھے انداز میں اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ اگرچہ وہ ایک لڑکا تھا اور وہ یہ حق رکھتا تھا کہ وہ اس منگنی کو توڑ سکتا تھا، پھر بھی اس نے پورے دل سے تہیہ کیا تھا کہ وہ تارا سے اپنا رشتہ نبھائے گا۔ بے شک آج اس کا دل کچھ افسردہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کا یہ اچھا اقدام اس کے لیے مستقبل میں اچھے نتائج ہی لائے گا، اور آج اس نے ایک اچھا رشتہ دار ہونے کا ثبوت بھلے مجبوراً ہی صحیح دے دیا تھا۔